रुखसत होने से पहले मैं बशीर चौधरी को देखने गया। वो एक वीआईपी रूम में था जहाँ उसे घर की हर सहूलत मैसर थी। वो सीधा बैठा टीवी देख रहा था और किसी इंश्योरेंस कंपनी वाले से बात कर रहा था। वो चाहता था कि गाड़ी का हादसाती बीमा करने वाली कंपनी का सर्वेयर 1 लाख का नुकसान दिखाए। सर जी, गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ है, पानी में गिरने से जरा गंदी हो गई है, सर्विस करा देंगे। ओ यार, सर्विस क्या, मैं खुद नहीं करा सकता। दरअसल मुझे अपनी दूसरी गाड़ी का थोड़ा सा काम कराना है। मेरी घर वाली ने टकरे मार मार के उसका अशर नशर कर दिया है। फिर थोड़ा सा काम कहाँ हुआ सर जी? इसलिए तो कह रहा हूँ 50,000 से काम नहीं बनेगा यार। गाड़ी नहर में गिरी थी, तुम रिपोर्ट दो कि पुल पर से गिरी थी, बाकी बात तो खुद कर लूंगा। गैराज वालों से कहो बिल मेरी गाड़ी का बनाएं, काम मेरी दूसरी गाड़ी का करें। उनको पैसे से गर्ज है और तुम्हारी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है, फिर तुमको क्या तकलीफ है? तुम अपना फायदा देखो यार, कंपनी को दफा करो, 10,000 तुम भी कमा सकते हो। उसने एक सरदा भरी। अच्छा चौधरी साहब, आपका काम है, करना ही पड़ेगा। कोई और होता तो सिर्फ साफ इनकार कर देता। मैं ईमान की बात है सर जी, मैं ऐसे मामले में नहीं पड़ता। मुझे मालूम है बड़े ईमानदार और फर्ज शनास हो तुम मेरी तरह। बशीर चौधरी ने हंस के कहा और हाथ मिला के उसे रुखसत कर दिया। मैंने कहा चौधरी साहब, मुझे तो छुट्टी मिल गई। आपकी तबीयत कैसी है? चंगी भली है तबीयत, लेकिन डॉक्टर नहीं मानते। मैंने कहा आपकी वसीम से बात हुई? उसने कुछ बताया है आपको? मैंने कहा था चौधरी साहब से कुछ मत छुपाना वरना मारे जाओगे। उसने तो कुछ नहीं बताया, तुम बताओ। उसने मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने उसे कम अल्फाज में सब बता दिया, सिवाय इसके कि मैंने वसीम के $28,000 जब्त कर लिए हैं। लेकिन ये जरूर बता दिया कि उसने अपना पुराना मकान मुझसे वापस खरीद लिया है और 2-4 दिन में ये मकान उसके नाम पर करने की कानूनी कार्रवाई भी पूरी हो जाएगी। अभी तो मैंने उसको घर से बाहर नहीं जाने देना, और कोई होता तो बंद करा देता हालात में या जेल भेज देता। लेकिन बहन का मामला है, सोच रहा हूँ कि उनको कहीं सैर तफरीह के बहाने यहाँ से दूर भेज दूँ। मैंने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया है। मेरा तो उसके मामलात से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। इस मामले में ख्वाह मैं भी मुलव्वस हुआ, मगर आइंदा के लिए मैं नहीं चाहता कि कभी उसके साथ मेरा नाम आए। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, बशीर चौधरी ने कहा। अव्वल तो ऐसी कोई बात नहीं होगी, हो तो मेरे पास आ जाना, मुझे फ़ोन पर बता देना। अस्पताल के एक वार्ड बॉय ने अंदर झांक के मुझे देखा। आप यहाँ हैं, आपका फ़ोन था। फ़ोन ड्यूटी रूम में था। मैं बशीर चौधरी से हाथ मिला के रुखसत हुआ और ड्यूटी रूम में अलग रखे हुए रिसीवर को उठा लिया। हेलो, मैंने कहा। दूसरी तरफ से किसी औरत ने कहा, तुम नासिर बोल रहे हो? जी, मैंने अजनबी आवाज़ पर गौर किया। भाई पहले तो हाल सुनाओ अपना, हर तरफ से सही सालम ठीक ठाक होना। वो बोली। जी अल्लाह का शुक्र है। तो फिर अभी मुबारकबाद लो मेरी तरफ से। मैं बहुत सख्त मसरूफ़ हूँ रात तक, वरना खुद आती। रात का मौका मिला तो दूसरी मुलाकात भी अस्पताल में होगी तुमसे। मैंने कहा जी मैं तो घर जा रहा हूँ, छुट्टी हो गई मेरी। अच्छा तो फिर देखो मैं आऊँगी घर। मैंने कहा आप हैं कौन? वो हंसी। लो अब पूछ रहे हो? भाई मैं नीलम हूँ। पहले तो कोई फिल्म ही नहीं देखी थी तुमने? मैंने कहा अभी तक नहीं देखी, आपको देख लिया काफ़ी है। वो फिर हंसी। क्या मतलब निकालूं आखिर मैं तुम्हारी बात का? यानी दोबारा मेरी सूरत नहीं देखना चाहते? भाई इतनी बुरी सूरत तो नहीं है मेरी। मैंने कहा मेरा मतलब था, मैं खुशकिस्मत था कि आपको स्क्रीन पर देखने वाले तो तरसते हैं आपकी एक झलक के लिए, और जो आपको जानता ही नहीं था उसको ये एजाज़ हासिल हुआ। चलो अब रहने दो, बातें मत बनाओ। असल में मुझे एक काम था तुमसे। मैंने कहा मुझसे? मैं किस काबिल हूँ? ये बात मैं बताऊंगी कि किस काबिल हो तुम। मुझसे कितने काबिल हो ये आज मैंने अखबार में भी पढ़ लिया है। मैं खुद आती मगर मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा है। मैंने कहा अगर आप 2-4 दिन बाद आएँ तो मैं वहाँ नहीं मिलूंगा, मैं तो घर भी तब्दील कर रहा हूँ। अच्छा तो तुम आ जाओ किसी वक्त, मुझे फ़ोन कर लेना पहले। मैंने कहा आपका फ़ोन नंबर? वैसे तो खैर सारा शहर बता देगा, आपका पता भी नहीं। पता नहीं किस वक्त किसी स्टूडियो में शिफ्ट पर जाना पड़ जाए तो मोबाइल फ़ोन का नंबर लिख लो, ये मैं हर महीने बदल देती हूँ, वरना लोग मालूम कर लेते हैं कहीं ना कहीं से और परेशान करते हैं वक्त पे वक्त। मुझे नीलम के फ़ोन का इंतज़ार नहीं था, ना ये उम्मीद थी कि वो मेरा हाल पूछने खुद भी आ सकती है। वो इतनी बड़ी और मसरूफ़ स्टार थी कि हादसाती तौर पर मिलने वाले किसी नासिर अज़ीम को याद नहीं रख सकती थी। वो हादसा भी ज़ाती था जिसमें वो खुद मुलव्वस हो गई थी, वरना चे निस्बत खाक राबाल में पाक, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उसकी बात ने मुझे उलझन में डाल दिया। आखिर उससे मुझसे क्या काम हो सकता है? घर पहुंच के मैंने मासी को बताया तो उसका उदास चेहरा खिल उठा। हाय, उसको कहना था कि हीर बहुत याद करती है तुझे। मैंने कहा बिला वजह उससे झूठ बोलता,
لے جھوٹ کیا ہے اس میں، کل رات ہی اس کا ذکر کیا تھا میں نے، مجھے تو بڑی چنگی لگی وہ کڑی۔ میں نے کہا ماسی صرف صورت پر تو زمانہ مرتا ہے، اس کی اصل چیز ہوتی ہے سیرت، شریف زادیاں نہیں پڑتی ان دندوں میں، لوگ اچھا نہیں سمجھتے انہیں۔ ماسی بگڑ گئی، لوگوں کو تو رہنے دے، لوگ بخشتے ہیں بھلا کسی کو، لوگوں نے تو اولیاء پر بھی تہمت لگائی۔ میں نے حیرانی سے کہا ماسی تمہیں پتا ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ فلموں میں کام کرتی ہے، ناچتی گاتی ہے۔ ماسی کی فراخ دلی اور روشن خیالی نے مجھے حیران کر دیا۔ پھر کیا ہوا، اپنا اپنا کام ہے، اور کوئی کام کوئی چھوٹا یا بڑا اچھا برا نہیں ہوتا، اچھی نہ ہوتی تو وہ تیرا اتنا خیال کرتی، اس گلی محلے میں قدم رکھتی، اور دیکھ بھولی نہیں وہ تجھے۔ میں نے بات ختم کرنے کے لیے کہا اسے کام پڑا تو یاد آئی، میں ذرا جا رہا ہوں۔ وہ شور کرنے لگی، کہاں جا رہا ہے؟ اسپتال سے آیا نہیں کہ پھر سوچ گئی آوارہ گردی کی، خبردار لیٹ جا آرام سے۔ میں نے کہا ماسی ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ ادھر ادھر کچھ نہیں، اس نے دروازے کی کنڈی لگا کے تالا ڈال دیا، باہر گیا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ کچھ دیر بعد مجھے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ میں نے دیوار پر چڑھ کے اسے آواز دی، ماسی میں جا رہا ہوں۔ وہ جگڑتی ہوئی کچن سے نکلی، ہائے میں مر گئی۔ اس نے مجھے دیوار پر سوار دیکھ کے سینے پر ہاتھ رکھے، اوپر کیوں چڑھا ہے، ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ ٹانگیں تم ویسے بھی توڑنا چاہتی تھی، میں نے کہا مارا اور گلی میں کود گیا۔ موسی نے یقیناً بڑی افراتفری میں چابی تلاش کی ہوگی اور تالا کھول کے دیکھا بھی ہوگا، مگر اس وقت تک میں غائب ہو چکا تھا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں ڈاکٹر رانجھا کی طرف جا کے نئے گھر اور کلینک کا معائنہ کروں، مگر پھر یہ ارادہ بدل گیا۔ میں اپنی امتحان میں کامیابی سے بہت خوش تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ رئیس نے بڑے فخر کے ساتھ چنڈال چوکڑی کو میری کامیابی کے بارے میں بھی بتایا ہوگا اور میرے کارنامے کے متعلق بھی۔ شاید وہ ڈی آئی جی کے ساتھ میری تصویر والا اخبار ساتھ لیے پھر رہا ہوگا۔ پیر صاحب کی درگاہ پر پہنچنے سے پہلے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ وہاں نہ سب جھنڈے لہرا رہے تھے اور نہ مرید اور نہ پیر کے عقید مندوں کا میلہ نظر آ رہا تھا۔ چاچا پتنگ باز کا ڈرامہ ختم ہو گیا تھا اور پیر صاحب کا ڈیرا غائب ہو گیا تھا۔ اس کی جگہ پر ڈوز کیے ملبے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ اس اندوہناک سانحے سے جذباتی طور پر متاثر ہونے والے کچھ احمق دور کھڑے ساری کارروائی کو قرب قیامت کی نشانیوں سے تعبیر کرتے نظر آتے تھے۔ ملبے کے قریب ایک چارپائی پر اندیشہ نقص امن کے پیش نظر پولیس کی مسلح نفری موجود تھی، مگر ان کی مستعدی کا یہ عالم تھا کہ ان کی دقیانوسی رائفلیں ایک چارپائی کے سہارے کھڑی تھیں اور وہ ایک سٹول سامنے رکھے کچھ کھانے میں مگن تھے۔ انہیں اطمینان تھا کہ کارروائی انہدام تعمیرات غیر قانونی وائے قابضین بر املاک سرکار کے دوران رخنہ اندازی کی ضرورت نہیں کی، تو اب کس کا ڈر؟ خاموش تماشیوں میں سب پیر صاحب سے عقیدت رکھنے والے نہیں تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو خوش تھے کہ ایک ڈبہ بیر کا بر وقت کھانا خراب ہوا، ورنہ اس کے قدم جم جاتے تو پھر وہ پاؤں ہر طرف پھیلاتا اور اسے ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ ایک ریٹائرڈ پہلوان نے، جو اب ماضی کا فسانہ عبرت ہو گئے تھے، اعلان کیا، وہ ککھ نہیں جے رہنا انہاں ظالماں دا، اللہ والیاں نو معاف نہیں کر دے۔ ایک بندے نے اس سے اختلاف کیا، خاک اللہ والے، وہ سارے فراڈیے تھے، راتوں رات جگہ پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ تو کیکر ہوتے ہیں کیکر، فوراً اکھاڑو تو ٹھیک ہے ورنہ پھیل جاتے ہیں۔ میں نے خاموش تماشائی سے کہا، یہ کارروائی کس کی شکایت پر ہوئی؟ اس نے کہا، ظاہر ہے زمین کے مالک نے ناجائز قبضے کے خلاف ایک درخواست لگائی، فوجی بندہ تھا، کوئی میجر ہے۔ میں نے کہا، اور وہ جو پیر تھا وہ پکڑا گیا؟ سب پکڑے گئے، 8-10 بندے۔ دوسروں کی مجھے فکر نہیں تھی، صرف رئیس کا خیال تھا کہ گرفتار ہونے والوں میں کہیں وہ تو شامل نہیں ہے۔ باقی کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ سب 2-4 دن میں مکمکا کر کے نکل آئیں گے۔ چاچا پتنگ باز بڑی کایاں چیز تھا اور اس کے گرگے بھی کسی سے کم نہ تھے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ گرفتار شدگان کی کس تھانے کے حوالات میں حاضر توازو کا انتظام کیا گیا ہے، ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں سیدھا جائے واردات پر موجود پولیس والوں سے رجوع کروں اور خود تھانے جا کے رئیس کو چھڑا لاؤں۔ دوسرا طریقہ بشیر چودھری کے اثر و رسوخ کو استعمال کرنے کا تھا، لیکن میں نے پہلے خود کوشش کرنے کو ترجیح دی۔ میں سیدھا پولیس والوں کی طرف گیا تو وہ چکنے ہوئے اور انہوں نے حفظ متقدم کے طور پر رائفلیں پکڑ لیں۔ میں بے خوفی سے آگے بڑھتا گیا۔ قریب جا کے میں نے ان کے افسر اعلیٰ ایک حوالدار سے پوچھا، یہاں سے کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں اور انہیں کہاں رکھا گیا ہے؟ میرے اعتماد سے وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوا۔ تو کیوں پوچھ رہا ہے بھائی؟ کیا اخبار والا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے اپنا ایک بندہ چھڑانا ہے۔ حوالدار کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اچھا، یعنی تو بھی انہی کا ساتھی ہے؟ کون ہے تیرا بندہ اور تو چھڑائے گا کیسے؟
میں نے کہا چلو تم مجھے گرفتار کر کے اسی تھانے میں پہنچا دو، یہاں فون نہیں ہے، تھانے میں تو ہوگا۔ حوالدار معنی خیز انداز میں مسکرایا، ڈی آئی جی صاحب سے بات کرے گا؟ ہاں، میں نے اخبار ان کے سامنے کر دیا۔ ناصر عظیم ہے میرا نام، یہ آج کا اخبار ہے اور اس میں میری تصویر ان کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ کل شام وہ مجھ سے ملنے اسپتال آئے تھے۔ حوالدار نے بے یقینی سے اخبار لیا، ایک دم چار سر اس پر جھک گئے۔ تصویر بہت واضح اور صاف تھی۔ حوالدار پر تو جیسے سکتہ ستاری ہو گیا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے مجھ سے اس طرح مصافحہ کیا جیسے عقیدت مند پیر صاحب سے ملتے تھے۔ بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کے۔ باری باری ماتحت نفری نے بھی میرا ہاتھ تھاما۔ اگر افسر اعلیٰ میرے ہاتھ چومتا تو وہ بھی چومتے۔ پھر افسر اعلیٰ نے مجھے مطلع کیا کہ جائے وقوع سے 20 افراد حراست میں لیے گئے تھے۔ ان میں ایک پیر صاحب تھے، باقی کے ساتھ انہیں بھی ہتھکڑی لگا کے تھانہ بھگوان پورہ لے جایا گیا ہے۔ انہیں کسی کا نام معلوم نہیں تھا۔ وہ وہاں مجسٹریٹ کے حکم سے بیٹھے تھے کہ کوئی ہنگامہ نہ ہو اور دوبارہ کوئی جگہ پر قابض ہونے کی کوشش نہ کرے۔ بھگوان پورہ کے تھانے میں پہنچتے ہوئے مجھے شام ہو گئی۔ وہاں حوالات میں چنڈال چوکڑی کے تمام معزز احباب بڑے مزے سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے پیر صاحب کا روحانیت پر صوفیانہ درس سن رہے تھے۔ ان کے خشوع و خضوع اور چاچا پتنگ باز کی درویشانہ بے نیازی اور قناعت کا انداز دیکھ کے مجھے ہنسی بھی آئی اور حیرت بھی ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس وقت بھی درگاہ میں بیٹھے ہیں، پولیس حوالات میں ہوں یا حالات معرفت میں، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ چاچا پتنگ باز زبردست ایکٹر اور حرفوں کا بنا ہوا تھا، سارے زمانے کو چکر دینے والا اور دنیا کا ہر اچھا برا کام کرنے والا یہ بوڑھا اپنی ہمت اور ذہانت میں ان جوانوں کے کان کترتا تھا جو اس کی بکواس سن رہے تھے، اس لیے وہ ان کا لیڈر بنا ہوا تھا کہ باقی اس جیسے چالاک نہیں تھے۔ چند منٹ میں حوالات کے باہر کھڑا چاچا پتنگ باز کے اخلاقی تعلیمات اور ارشادات عالیہ پر مبنی درس سنتا رہا، مگر اس نے نظر اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا، یا دیکھا بھی تو نظر انداز کر دیا۔ وہ سمجھ گیا ہوگا کہ میں ان سب کے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھتا ہوں اور باہر رہ کر ان کی گلو خلاصی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ مجھ سے اپنائیت کا اظہار مجھے اندر مدعو کرنے کے مترادف ہوتا۔ جانی جن، رئیس، جیرا بلیڈ اور بوبی سب آنکھیں بند کیے جھوم رہے تھے اور بار بار سبحان اللہ یا حق ہو کا نعرہ لگاتے تھے۔ یہ سب چاچا کی ہدایت کاری کا کمال تھا کہ دیگر لوگ جو درگاہ پر موجودگی کے جرم عقیدت میں پکڑے گئے تھے متفکر ہونے کے باوجود خاموشی سے درس سن رہے تھے اور خود تھانے کی دہشت ناک اور اسیب زدہ محسوس ہونے والی فضا میں ایک پرتقدس اور رومانی ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ پولیس کا جو سنتری حوالات کے باہر پہرے پر مامور تھا وہ بھی اس فضا سے متاثر نظر آتا تھا، اور تھانے کا عملہ جو عام طور پر نواردوں کا استقبال بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں منفرد گالیوں سے اور جوتا کاری سے کرتا ہے، ان کو اللہ کے خاص بندوں والا پروٹوکول دے رہا تھا۔ عام طور پر وہ معمولی تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کی سوچ بھی انقلابی نہیں ہوتی، چنانچہ پیری فقیری کے معاملے میں وہ بھی عام لوگوں کی طرح لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ افسران بالا کے حکم کی تعمیل میں تھانے کا عملہ اس کارروائی پر مجبور تھا مگر خوش نہیں تھا۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، درگاہ پر اچانک حملے کے وقت چاچا پتنگ باز نے بڑی حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے نہ مدافعت کی تھی اور نہ فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس نے سب کو روک دیا تھا، کوئی نہ ہلے اپنی جگہ سے، یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کو یہ جگہ چاہیے، جگہ دے دو، بالآخر سب کے لیے وہی جگہ ہے، ہم اللہ کی زمین پر اس کی مرضی سے رہیں گے، وہ جہاں چاہے رکھے۔ اس کی جلالی تقریر نے پولیس کے جارحانہ رویے کی راہ میں دیوار کھڑی کر دی تھی اور وہ رک کے مؤدبانہ انداز میں یہ درخواست کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ باہر مجسٹریٹ کے ساتھ زمین کا مالک میجر موجود ہے، اس لیے وہ مجبور ہیں کہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں اور کسی گستاخی کے مرتکب ہونا نہیں چاہتے۔ یہ بات سن کے چاچا اٹھ کھڑا ہوا تھا، چلو رب کے حقیر بندو، اس جگہ سے آبودانہ اٹھ گیا، اوپر والے کا حکم ہے ہجرت کا، ہجرت پیارے نبی کی سنت ہے، سب چھوڑ دو کیونکہ ساتھ کچھ نہیں جانا۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ پلاٹ کے مالک نے بڑا شور مچایا کہ سب ڈرامے باز ہیں، پبلک کو بیوقوف بناتے ہیں، جوتے پڑنے چاہیے ایسے لوگوں کے سب کے سامنے، مگر خود مجھے اسٹریٹ کا خیال تھا کہ ایسی بے ادبی سے محض اشتعال پھیلے گا، جو کام گڑ سے ہو جائے وہاں زہر دینے کی کیا ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چاچا اللہ اللہ کرتا نکلا اور اس کے پیچھے باقی سب نکل آئے۔ چاچا کہتا تھا اللہ تو باقی لوگ بولتے تھے اللہ ہی اللہ۔ اسی طرح کلندرانہ شان سے پولیس ٹرک میں سوار ہوئے اور اب حوالات میں بھی پیری مریدی کا ڈرامہ بڑی کامیابی سے جاری تھا۔ چنڈال چوکڑی کے ساتھ پکڑے جانے والوں کے علاوہ وہاں پہلے سے کچھ مجرم بند تھے، چوری چکاری اور دیگر جھوٹے سچے الزامات میں پکڑے جانے والے، اس درد سے وہ بھی مستفید ہو رہے تھے۔
رئیس نے کن اکھیوں سے میری طرف دیکھا اور مجھے آنکھ ماری۔ اس کا مطلب واضح طور پر یہی تھا کہ میں اسے بے تکلفی کا اظہار نہ کروں۔ حالات دیکھ کے میری بھی تشویش رفع ہو گئی۔ مجھے امید تھی کہ زمین پر قبضہ مل جانے کے بعد مالک بھی مزید قانونی کارروائی کے چکر میں پڑنا نہیں چاہے گا، چنانچہ وہ سب باعزت طور پر مکمکا کر کے نکل آئیں گے۔ مگر رئیس کے معاملے میں تاخیر مجھے گوارا نہ تھی اور میں کوئی رسک بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ کیا پتا سچو کس مزاج کا آدمی ہو، رات کو وہ سب سے اگلوانے پر تل جائے کہ بتاؤ یہ پیری مریدی کا دھندا کب سے کر رہے ہو، کتنا مال کھینچا ہے پبلک کا، کس کس کی بیوی کو صاحب اولاد کیا ہے اب تک، اور جن بوت اتارنے کے بہانے کس کس کی عزت اتاری ہے۔ پرانے سچو بڑے گاگ اور قیافہ شناس ہوتے ہیں، اصلی نقلی کا فرق ان کی نظر سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ میں نے معلوم کیا تو وہاں اس وقت ایک سب انسپکٹر ڈیوٹی پر تھا۔ اس نے بتایا کہ انچارج صاحب تو گشت پر ہیں۔ یہ جواب بالکل متوقع تھا، چنانچہ میں نے دوسرا سوال کیا کہ اب وہ موبائل میں ہے، اور اگر ایسا ہے تو ان سے وائرلیس پر بات ہو سکتی ہے۔ سب انسپکٹر نے مجھے گھورا۔ تم کون ہوئے؟ پہلے مجھ سے بات کرو۔ میں نے کہا حوالات میں تم نے میرے بھائی کو بلا وجہ بند کر رکھا ہے، اس لیے تم اس کو چھوڑ دو۔ وہ غصے میں گھرانے لگا، ورنہ کیا کرے گا تم؟ میں نے اخبار اس کے سامنے پھیلا دیا۔ میں ابھی اور اسی وقت ڈی آئی جی صاحب سے بات کروں گا۔ اس نے پہلے تصویر دیکھی، پھر میری صورت۔ اس کے بعد خبر پڑ کے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ قانونی کارروائی کے بغیر کسی کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا ابھی تو کچا اندراج بھی نہیں ہوا، میں باقی سب کی بات نہیں کرتا، بس رئیس کو چھوڑ دو، میرے بھائی کو۔ اس کا فیصلہ انچارج صاحب کب کریں گے؟ اس نے بے رخی سے کہا۔ میں اخبار سمیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ڈی آئی جی صاحب نے مجھے آج تعریفی سند دینے کے لیے بلایا تھا، میں وہی جا رہا ہوں۔ ویسے تو بشیر چودھری صاحب سے تم خود بھی بات کر سکتے ہو، وہ تصدیق کریں گے۔ سب انسپکٹر نے سمجھ لیا کہ اس معاملے میں مکمکا کا فارمولہ نہیں چلے گا۔ اس نے فوراً اپنا رویہ تبدیل کر لیا۔ اچھا یار، بلاتا ہوں تمہارے بھائی کو، ناراضگی کی اس میں کون سی بات ہے؟ ہوتا ہے کبھی ایسا بھی کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں۔ میں نے کہا گن کو صحیح سالم میرے حوالے کر دو، گیہوں پیستے رہو۔ 10 منٹ بعد میں رئیس کو ساتھ لے کر تھانے سے نکل آیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرا شکر گزار ہوگا، مگر وہ خفا ہونے لگا۔ یار کیا پریشانی تھی تجھے ایسی؟ میرا خیال تھا کہ تو بات سمجھ جائے گا۔ میں نے کہا تو خوش نہیں ہے باہر آ کے؟ بات خوشی کی نہیں، سب کے ساتھ میں بھی نکل آتا، یا تو سب کے لیے کوشش کرتا، ورنہ چھوڑ دیتا مجھے بھی۔ اچھا تو جا کے پھر اندر بیٹھ جا، میں نے بگڑ کے کہا۔ بیٹا رات کو 13 نمبر کے جوتے سے چترول ہوتی۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ ابے نہیں، صبح تک سب معاملہ طے ہو جاتا، ایک رات کی تو بات تھی، آخر وہ بھی اپنے یار ہیں پرانے، جیسے تو ہے، اب تیری خاطر میں انہیں چھوڑ دوں، بڑی غلط بات ہے۔ میں نے کہا رئیس وہ آدمی اثر رسوخ والا ہے، اگر اس نے کیس سی آئی والوں کے سپرد کرا دیا تو چاچا کی چلاکی دھری رہ جائے گی، مکمکا نہیں چلے گا پھر۔ لیکن اس دن جب میں نے رئیس کو حوالہ سے نکالا تو وہ اس بات پر خفا تھا کہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ ہمہ یاراں دوزخ، ہمہ یاراں بہشت، یہ اس کا جذباتی اندازِ فکر تھا جس سے مجھے بھی کوفت ہوئی۔ میں نے کہا یار اب اپنی طرف سے تو اچھا ہی کیا تھا میں نے، میرے لیے سب کو رہا کرانا ممکن نہیں تھا۔ ایک رات میں بھی گزارا کر لیتا یاروں کے ساتھ حوالات میں تو کون سا مر جاتا۔ وہ بولا وہ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا ابھی جو کہیں گے مجھے کہیں گے نا، نہیں وہ سمجھیں گے کہ میں نے صرف اپنے لیے کوشش کی، کسی طرح تجھے پیغام بھجوا دیا اور تو آ گیا مجھے چھڑانے۔ میں نے کہا چل یار صبح باقی لوگوں کے لیے بھی کوشش کریں گے۔ ابھی میں نے نہ بشیر چودھری سے بات کی ہے اور نہ ڈی آئی جی سے، کسی خوش فہمی میں مت رہنا، ڈی آئی جی سے بات کرے گا تو، بڑا ترم خان کا سالہ ہے نا۔ میں نے کہا بے اس نے خود کہا تھا مجھ سے کہ مجھے بہادری کی سند دی جائے گی، پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتا ہے تو، رئیس بولا۔ اب اخبار والوں کے سامنے ایسے ہی کہہ دیتے ہیں سب، یہاں کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے۔ وزیر اعظم جیسے لوگ سر عام کسی کو انعام میں بیلٹ دیتے ہیں، کوئی انسپکٹر پولیس مارا جائے تو اس کی بہادری پر بیوہ کو نقد رقم اور کسی بیٹے کو ملازمت دینے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ پبلک میں واہ واہ ہو گئی، بعد میں وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ میں نے مایوسی سے کہا دیکھ لیں گے صبح یار۔ رئیس نے تلخی سے کہا گھر یا دفتر جا کے دیکھ، کوئی تجھے ملنے بھی نہیں دے گا اس سے، اور اگر غلطی سے کہیں تو اس کے سامنے آ گیا تو بیٹا شرط لگا لے مجھ سے، وہ تجھے پہچانے گا بھی نہیں۔ میں نے اس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے کہا یار شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے، سمجھ لے تو شرط جیت گیا اور میں تجھے لے جا رہا ہوں کھانے کے لیے، بول کہاں چلیں۔ وہ کچھ نرم پڑا۔ یار دعوت تو زبردست ہونی چاہیے سب کی، فرسٹ آیا ہے تو۔ میں سمجھ گیا کہ سب سے اس کی کیا مراد ہے۔
دعوت بھی ہوگی، کل ہم زمین آسمان ایک کر دیں گے۔ بشیر چودھری سے بھی کہیں گے اور جائیں گے ضرور ڈی آئی جی کے پاس۔ کیا پتا یار یہ ویسا آدمی نہ ہو جیسا تو سمجھ رہا ہے، چٹکی بجاتے ہی ہمارا کام ہو جائے۔ اس نے ساری لایا تو پھر یار اپنی بھی عزت رہ جائے گی۔ میں کہہ دوں گا کہ آخر میں ناصر کے ساتھ کیوں گیا تھا، اسی لیے کہ اسے پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاؤں سفارش کرانے۔ چل آج چرگا ہو جائے کہیں کسی شاندار ہوٹل میں۔ یار رئیس شادو آئی تھی، میں نے کھانے کے دوران کہا۔ وہ اچھل پڑا، ابے نہیں مذاق کر رہا ہے تو؟ میں نے کہا وہ آئی تھی مگر مسز ہاشمی بن کے شوفر کے ساتھ کار میں گلدستہ لے کر۔ گلدستہ اس نے اوپر بھیج دیا، وہ ذاتی ملازم تھا کوئی جو اس کے ساتھ ہی آیا تھا۔ میں سمجھا ہوٹل والوں کا ملازم ہے، وہ خود نہیں آئی اوپر مجھ سے ملنے۔ پھر تجھے کیسے معلوم ہوا؟ ماسی نے غصے میں گلدستہ نیچے سڑک پر پھینک دیا تھا، مجھے آ گیا تیش بلا وجہ۔ میں نے ماسی ہیر کو برا بلا کہا، گالیاں دیں اور دوڑا نیچے گلدستہ اٹھانے، مگر نیچے پہنچا تو اس کا شوفر سڑک پر گرنے والا گلدستہ اٹھا چکا تھا۔ وہ میری طرف پلٹ کر دیکھے بغیر گاڑی میں روانہ ہو گئی۔ رئیس سوچ میں پڑ گیا، لیکن یار وہ نیچے کیوں کھڑی رہی اتنی دیر تک؟ گاڑی میں بیٹھ کے کس کا انتظار کر رہی تھی؟ یہی دیکھنا چاہتی ہوگی وہ کہ میرا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر میں سمجھ لیتا کہ گلدستہ لانے والا اسی کے ساتھ آیا ہے تو میں خود دوڑتا ہوا اس سے ملنے جاتا۔ وردی سے دھوکا ہوا مجھے۔ تیرے دماغ پر ابھی تک اس کا بھوت سوار ہے الو کے پٹھے، اتنا ذلیل ہو کے بھی عقل نہیں آئی تجھے؟ رئیس بگڑ گیا۔ میں نے کہا عقل؟ یہی تو سارا رونا ہے رئیس، یہ معاملہ ہے دل کا، عقل ماری جاتی ہے بندے کی۔ میں تو کہتا ہوں بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ، بالکل ٹھیک کیا ماسی نے گلدستہ پھینک دیا۔ میں نے کہا اس کو انتظار ہوگا میرا۔ یہ بھی خوش فہمی ہے تیری، کوئی اسپتال جائے بیمار کو دیکھنے تو گلدستہ بھیج کے خود باہر انتظار کرتا ہے بھلا کہ ابھی بیمار خود اس سے ملنے آئے گا۔ نہیں اسے اوپر آنا ہی نہیں تھا۔ رئیس کی بات مجھے دلیل کے اعتبار سے ٹھیک لگی۔ جب گلدستہ سڑک پر گرا ہوگا تو وہ سمجھی ہوگی کہ خود میں نے پھینک دیا، نفرت اور غصے کا اظہار کرنے کے لیے۔ غصہ مجھے بھی بہت آیا جب بیگم صاحبہ نے ڈرائیور سے کہا کہ گلدستہ اٹھاؤ اور چلو۔ وہ مسز ہاشمی تھی رئیس، شادو ہوتی تو خود نہ آ جاتی اوپر، اور وہ ایسے آتی کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، اکیلی آتی۔ قسم اللہ کی اپنا تو دل خوش ہو گیا، منہ پر جوتے کی طرح پڑا ہوگا اپنا ہی گلدستہ، جیسے اوپر تھوکا ہوا اپنے ہی منہ پر آتا ہے۔ رئیس نے کہا، اور پیارے تو بھی سمجھ لے وہ بڈھا مر گیا مگر اس کی بیوہ مسز ہاشمی ہی رہے گی جب تک کہ دوسرا قسم نہیں کر لیتی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے تو یار۔